من سب نبيا من سب نبيا من سب نبيا لبيك 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 يا رسول الله 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 کرتا ہے بدنصبی نہ کرے بالظلمی صلاحیت ایمانی لبیک لبیک موبائل آن کرے اگر آپ نے موبائل کی روشنی اور آئے پر بڑے سے موبائل جلا کر موبائل کا کیوں کرے موبائل جلا کر سامنے کرے روشنی جمائے موبائل کی ماشاءاللہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا سب لوگ موبائل اپنے ذرا آن کرے موبائل کی روشنی ماشاءاللہ کیا بات ہے لبیک والوں کیا بات ہے لبیک یا رسول اللہ تھکنا نہیں ہے ہم نہ تھکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں نہ پکنے والے ہیں لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک سب کے موبائل پر رسول اللہ ماشاءاللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تشریف لا چکے ہیں ابھی چند لوگوں نے آپ کے سامنے ہوتے ہوئے اچھل پہ نعرہ لگائے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اسٹیج والے ہمارے اسٹیج والے ہمارے پیچھے ہٹ جائیں اسٹیج والے ہمارے پیچھے ہٹ جائیں اسٹیج والے ہمارے راستوں لے اسٹیج والے ہمارے راستوں رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 رستہ دے دے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہ کر بات کر کے اپنی جگہ پہ رسول اللہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہ اپنی جگہ پہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ رسول اللہ کھڑے رہیں لبیک یا رسول اللہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے زیارت کیجئے یا رسول اللہ لبیک من سب نبیاً من سب نبیاً سب نبیاً مدلے قائد محترم کے لبیک والے یہاں پہ آئے ہیں من سب نبیاً 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 من سب نبیاً من سب نبیاً لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک جانے کے لیے بالکل
मेहरबानी करें अपने पीछे चले जाएं। मियां छत्तू वालों फिर वाला इतनी दूर से तशरीफ लाए हैं, आप बड़ी मेहरबानी होगी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखिए, बहुत मेहरबानी होगी। इंतजामिया का साथ है आपकी, बहुत मेहरबानी होगी। बैठ जाइए आप तमाम हजरात, बहुत मेहरबानी। ये स्टेज वाले दोस्त भी पीछे हो जाए, मेहरबानी करें। बड़ी मेहरबानी आप आपकी तशरीफ रखिए, तमाम दोस्त आप इंतजामिया का साथ दें, बदमज़गी पैदा मत करें, मेहरबानी करें। आप पीछे हो जाए। कायदे मोहतरम से यही फरमा रहे हैं कि आप बैठ जाएं, अपने कायद की बात को मानिए, मेहरबानी करें, बैठ जाइए। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत के लिए निकला है, हाथ उठाएगा और अपनी जगह पे बैठ भी जाएगा। जो निकला है सरकार के लिए वो बैठ भी जाएगा और इंतजामिया का साथ भी देगा, मेहरबानी होगी। अब उन्हें पता चलेगा कौन कौन बैठ रहा है। ताजदारे खत्म नबूवत, सिक्योरिटी वाले दोस्तों को पीछे कर दे थोड़ा थोड़ा, मेहरबानी करें। यहाँ स्टेज के सामने मत बैठिए आप। ये सर्कल से पीछे चले जाए तमाम दोस्त, आप आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जो दीवाना है भाई का दीवाना है ना, वो साहब भाई का उसको वास्ता है, वो बैठ जाए। जो जहाँ खड़ा है उसे बाबा, जो बाबा जी के मिशन के लिए आया है ना, वो बैठ जाए। जो बाबा जी के मिशन पर काम करेगा वो भी बैठ जाए। जो बाबा जी से भाई से मोहब्बत करता है, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, जो जहाँ है वो बैठ जाए। जो जहाँ खड़ा है वो बैठ जाए। जो भी भाई जहाँ जहाँ खड़े हुए हैं, आपकी मेहरबानी हमारे सिक्योरिटी वालों से आप कॉपरेट करें। जो जहाँ खड़ा हुआ वो बैठ जाए, आपकी मेहरबानी है, बैठ जाए। आप सात भाई आ गए हैं, जो जहाँ खड़ा हुआ बैठ जाए। ये अतराफ के अंदर जो लोग खड़े हुए हैं ना, बैठ जाए। ये सिक्योरिटी वाले भाई ये आगे हो जाए, आप इन्हें आवाम को और पीछे कर दें। ये जितने भी लोग खड़े हुए हैं, बराए मेहरबानी बैठ जाओ। आप लोग बैठ जाए ताकि हम प्रोग्राम आगे चला सकें। ये हमारी खुशकिस्मती के कायद मोहतरम हमारे दरमियान जलवागर हो चुके हैं, तो आप एक मुनज़्ज़म पंडाल की सूरत हाल पेश करें, बदरस्मी ना करें, बराए मेहरबानी आप बैठ जाएं। बैठ जाए, तमाम अहबाब तशरीफ रखें। बैठेंगे तो तमाम अहबाब को ज़ियारत होगी, नहीं बैठेंगे तो आप ज़ियारत से रह जाएंगे। ये जो स्टेज पे अहबाब मौजूद हैं, इनसे गुजारिश है ताकि उनको बैठ जाए, तमाम अहबाब बैठ जाए। मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन अब्दुल्हु। खड़े हो जाएंगे सारे के सारे। आप तमाम आबाद बैठ जाएं, इंशाअल्लाह चंद ही लम्हों के बाद, चंद घड़ियों के बाद किबला अमीर मोहतरम का बयान आपके सामने होगा। और उससे पहले इसमें अपने जिला खाने के सरपरस्त मुफ्ती मोहम्मद शफीकुर रहमान साहब से वो मुख्तसर हाजिरी आपके सामने पेश करेंगे, और उसके बाद इंशाअल्लाह मोहतरम के बयान बढ़ेंगे किबला शफीकुर रहमान साहब।
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء يقولون ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ کمزور مومن یہ پکارتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، یا اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں. آج تحریک لبیک پاکستان کے پلیٹ فارم سے میاں چنو کے میونسپل اسٹیڈیم سے تحریک لبیک کے قائدین جگر گوشہ امیر المجاہدین عاشق ابن عاشق عشق رسول علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند ہمارے سامنے موجود ہے. تحریک لبیک کے تمام کارکنان ذمہ داران کی جانب سے میں آپ کو میاں چنو کی سرزمین پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. میرے معزز سامعین، آج کے پنڈال میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں تشریف لائے ہوئے تمام عاشقان مصطفیٰ، میں آپ کی خدمت میں یہ بات آواز میں رکھنا چاہتا ہوں. تحریک لبیک ایک تحریک ہے. آپ نے سابقہ اور موجودہ سیاسی تحریکوں کو دیکھا. ہر سیاسی تحریک اپنے منشور اور ایجنڈے سے بھاگ گئی. جو کہتے تھے ہم فلاں کو سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، جو کہتے تھے ہم پیٹ پھاڑ کے ملک کا پیسہ نکالیں گے، وہ سارے پیٹ پھاڑنے والے، وہ سڑکوں پر گھسیٹنے والے جتنے لوگ اپنے ان قائدین کے پیچھے چل رہے تھے، آج وہ سارے کارکن اپنے قائدین کی اس حرکت سے شرمندہ ہے کہ کل تک جن کے پیٹ پھاڑنے کی باتیں ہو رہی تھی آج ان کے گلے مل رہے ہو، آج ان کے اوپر پھول برساتے ہو، آج ان کی دعوتیں کرتے ہو. میرے بھائیوں، یہ سیاسی جماعتیں اپنے کھاؤ پیو والے ایجنڈے پر قائم ہیں، اپنے منشور بدلتی ہیں. یہ کارکنوں کو کبھی خود بیچتی ہے اور کبھی کارکن خود بکتے ہیں. لیکن میاں چنو کی ان فضاؤں میں اپنے قائد سے ایک عہد وفا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے قائد نے ہمیں ایک منشور دیا ہے، وہ جب تک قائم ہے انشاءاللہ اس پر پوری تحریک کا ہر کارکن قائم ہے. وہ منشور کیا ہے؟ ہمارے قائد کا دیا ہوا. انشاءاللہ اس منشور پہ
آخری قدم پر قائم رہیں گے. وہ منشور کیا تھا؟ ہمارے قائد نے جو ہمیں منشور دیا ہے وہ ایک ہی ہے. کوئی فرعون آ جائے, کوئی غدار آ جائے, کوئی زمانہ ہو, جس زمانے میں جو بھی بندہ نبی کی ناموس کے خلاف بات کرے گا, تحریک لبیک ہمیشہ میدان میں کھڑی ہوگی. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 لبیک لبیک. ہم یہ عہد وفا کرتے ہیں جس طرح قبلہ امیر المجاہدین نے ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا تھا. ان کے لگتے جگر نے آتے ہی یہ پیغام دے کر ہر کارکن کے دل میں ڈھک ڈال دی کہ اس منشور پر ہم سے بھی کوئی نرمی کی توقع نہ رکھنا. اے قائد محترم, یہ منشور تحریک لبیک میں ہمیشہ قائم رہے گا, اور انشاءاللہ تحریک لبیک کا جب تک ایک بھی کارکن موجود ہے, جب جہاں نبی کی ناموس پہ حملہ ہوگا, ممتاز قادری بن کے گھر سے نکلے گا. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. میں احسان مند ہوں اپنے مربی, اپنے محسن علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا, جنہوں نے پوری ملت اسلامیہ کو بہادر کر دیا اور اپنے نبی کی ناموس پر کٹ مرنے کے لیے تیار کر دیا. یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ مت سمجھنا کہ ہمیشہ ایسا ہوگا موجود ہے, مہربانی کر کے ہمیں چھیڑا نہ جائے. آج صبح سے ایجنسیاں یہاں پریشان کرنے کی کوشش کر رہی تھی. حضور آج صبح سے کالیں آ رہی ہیں, اجازت نہیں ہے تمہیں, تم جلسہ نہیں کر سکتے. حضور آج صبح اس جلسے کے منتظمین, قائدین, بشمول اس ادنا کارکن کے اس پورے گراؤنڈ کی صفائی میں وہ نوجوان, ممی ڈیڈی نوجوان جنہوں نے گھر میں کبھی دن کا دورہ نہیں کیا, حضور اس گراؤنڈ کے اندر شاپر اور کوڑا اپنے ہاتھوں سے اکٹھا کیا. تحریک لبیک میں ہمارے قائد نے یہ درس دیا ہے, یہ ملک ہمارا ہے, یہ گراؤنڈ بھی ہمارا ہے. مجھے بڑے لوگوں نے دہشت دلانے کی کوشش کی کہ جناب انتظامیہ نے آپ کے ساتھ تعاون نہیں کیا, یہاں یہ ہوتا, یہاں میوزیکل پروگرام ہوتا ہے, وہ خود صفائیاں کرتے ہیں, یہاں پروگرام ہوتے ہیں, بلدیہ صفائی کرتی ہے, تمہیں انہوں نے کوئی سہولت نہیں دی. میں نے کہا ہمیں سہولت کی ضرورت نہیں ہے, اتنی ان کی یہ مہربانی ہے, انہوں نے ہمیں تنگ نہیں کیا. یہ گراؤنڈ ہمارا ہے, یہ ملک ہمارا ہے. اگر لبیک والوں کو راستہ نہ روکا جائے, جس طرح یہ آپ کا گراؤنڈ صاف کرتے ہوئے آج آپ کو دکھائی دیے ہیں, اگر خدا کی قسم آپ لبیک والوں کا فقط راستہ نہ روکو, یہ پورے ملک پاکستان کی صفائی کر کے لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, ہم مسلمان ہیں. ایک بات بہت غور سے سن لیجئے. فرض کریں
इस स्टेज पर और पिंडाल में सारे बंदे अगर लब्बैक से मुंसलिक नहीं है, कम अज कम हर बंदे ने कलमा तो पढ़ा हुआ है, रसूलुल्लाह से मोहब्बत तो करता है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, एक गैरतमंदाना सवाल करना चाहता हूं। हम नबी के उम्मती हैं। हर शख्स की अपने कबीले में, अपने रिश्तेदारों में और अपने माँ बाप से एक निस्बत होती है और उस निस्बत पर गैरत का एक तकाज़ा होता है। फर्ज करें आपके घर में, आपकी चार दीवारी के अंदर कोई शख्स आए, आपके सामने आपके बाप को या आपकी माँ को 2-3 गंदी और माँ बहन की गालियां दे और वो आपके घर में बैठ जाए। मुझे बताइए, अपनी माँ को गालियां सुनकर, अपने बाप को गालियां सुनकर क्या कोई गैरतमंद ऐसा है जो उस बंदे को अपनी चार दीवारी से धक्के देकर ही निकालेगा? अगर इतनी गैरत नहीं है तो फिर उनको सलाम में दुआ करूंगा कि अल्लाह गैरत अता फरमाए। लेकिन अगर आपकी गैरत नस्बी ये बर्दाश्त नहीं करती और आप अपनी माँ बाप को गालियां देने वाले को सिर्फ घर से नहीं निकालेंगे, आप जूते भी मारेंगे, सोशल बाइकाट भी करेंगे, ये गैरत का तकाज़ा है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, ये फकत मौलवियों का मसला नहीं, ये लब्बैक का मसला नहीं है, ये हर मोमिन के ईमान का मसला है। फ्रांस का कुत्ता, उसके घर वालों ने तेरे और मेरे नबी को गालियां दी, खाके बनाए और आज तक वो कुत्ता हमारी चार दीवारी में है। और हम बात करें, लोग कहते हैं गरम बात करते हैं। हमारे कायद ने बताया है, जब नबू से रिसालत की बात आए तो नरम बात हो नहीं सकती है। मन सब्बा नबीयन और मन सब्बा नबीयन और मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन, गुस्ताख नबी की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा। आखिर में मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, ये तहरीक लब्बैक जो नामूस रिसालत के मसले पर घर में नहीं बैठ सकती, ये हमारे ईमान का तकाज़ा है। और जहां तक तहरीक लब्बैक की सियासत का मसला है, हम तहरीक लब्बैक के प्लेटफॉर्म से आपको वो मुल्क पाकिस्तान देना चाहते हैं जो कायदे आज़म के उसूलों और दस्तूर के मुताबिक हो और अल्लामा इकबाल की सोचों के मुताबिक हो। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? दस्तूर रियासत क्या होगा? मेरे भाइयों, तहरीक लब्बैक के हवाले से ये डरने की जरूरत नहीं कि इनको हुकूमत मिल गई तो पता नहीं कि डंडे लेके बाहर निकल आएंगे। याद रखिए, तहरीक लब्बैक आपको निज़ाम अदल देना चाहती है। हम मुल्क के अंदर रसूलुल्लाह के अदल का निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं, जिस अदल और कानून के सामने बड़ा छोटा, अमीर और गरीब सब बराबर होते हैं। तहरीक लब्बैक आपको वो निज़ाम अदल देना चाहती है। तहरीक लब्बैक आपको वो निज़ाम देना चाहती है जिस निज़ाम के तहत हर शख्स को उसकी इज्जत, मकाम और मर्तबे के मुताबिक उसके हुकूक मिले। बिलखुसूस खवातीन, लोग खवातीन को डराते हैं, धमकाते हैं, लब्बैक वाले बड़े खिलाफ हैं खवातीन के। याद रखिए, इस्लाम से कब खवातीन की जो जिल्लत थी, खवातीन के साथ जो जिल्लत आमेज सलूक किया जाता था, कोई शख्स उससे नावाकिफ नहीं है। बच्ची पैदा होती मनहूस समझा जाता था, उसको जिंदा ही मिट्टी में दबा के आ जाते थे। औरत को इस्लाम से पहले भेड़ बकरियों की तरह मंडियों में बेचा जाता था। नबी रहमत तशरीफ लाए, उनकी रहमत ने गवारा न किया
کہ یہ صنف نازک یہ منڈیوں میں بکے، یہ لانڈیاں بن کے بکے۔ میرے آقا نے ایسا نظام دیا، بچی پیدا ہوتی ہے، میرے آقا نے فرمایا تمہارے گھر کے اندر رحمت آ گئی ہے۔ وراثت کے اندر بچی کو حق عطا کیا۔ عورتوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، جناب ٹیمیں بنوا کر کرکٹ کی لڑکیوں کو نچاؤ، ان کو کھیل کھلواؤ، یہ حقوق ہے۔ عورت کو اپنے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے، اور اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں۔ یہ تمہیں حقوق کی باتیں کرنے والے، یہ وڈیرے، یہ جاگیردار اپنی بچیوں کا وراثت میں حصہ نہیں دیتے۔ تحریک لبیک جب حکومت میں آئے گی، نظام عدل قائم ہوگا اور ہر ایک کو وراثت کا حصہ ملے گا۔ بچیوں کے حصے، ماؤں کے حصے، بیوی کا حصہ اسلامی قانون کے مطابق ہوگا۔ اسلامی فلاحی ریاست جس کے اندر ہر ایک کو اس کا حق ملے گا۔ ہم اقلیتوں کو بھی حقوق دیں گے، لیکن یہ نہیں کہ ان کے حقوق کے نام پر ہزاروں ارب روپے ان کے گردواروں پہ لگا دیے جائیں، اور پورے ملک میں ایک بھی مسجد تعمیر کرنے کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں، اور جو تعمیر ہو چکی ہے تم ان پر بھی غصبانہ قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ ایسا نہیں ہوگا، فساد بازاری نہیں چلے گی۔ تحریک لبیک میدان میں ہے، اور انشاءاللہ جس منشور پہ کھڑی ہے خون کے آخری قطرے تک اسی مشن پہ قائم رہے گی۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ میں میاں چنو کے رہائشی کی حیثیت سے، تحریک لبیک ضلع خانیوال کے سرپرست کی حیثیت سے اپنے شہر کی انتظامیہ کا بہرحال شکر گزار ہوں، جنہوں نے ایک مرتبہ تنگ کرنے کے بعد پھر دوبارہ تنگ نہیں کیا۔ اور ویسے ہم نے بگاڑا کیا ہے؟ تمہارا اسٹیڈیم اتنا صاف کر دیا جو تمہارے بلدیہ کے عملے نے کبھی بھی نہیں کیا تھا، صاف کر دیا۔ میں تو کہتا ہوں اگر آپ سمجھدار ہیں تو ہر مہینے لبیک کو خود کہا کریں آؤ یار یہاں جلسہ کر لو آ کر۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ یہ بات یہاں ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یہ بات یہاں ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں بہکائیں گے یا پھر خون نہلا کر دم لیں گے ہمارے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ قبلہ بابا جی ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ملک کسی کے باپ کا نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں سے حاصل ہوا ہے۔ ہم جہاں چاہیں گے رسول اللہ کے نام کا نعرہ لگائیں گے، اور یہی نعرہ ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر بازار میں، ہر میدان میں گونجے گا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ اور میں صرف ایک شعر قائد محترم کی موجودگی میں آپ سب لوگوں کے جذبات کی ترجمانے کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، جو میں نے پہلے بھی پڑھا ہے، لیکن قائد محترم کے سامنے ہمارے سینے اور چوڑے ہو جاتے ہیں، ہم اور زیادہ حوصلے میں آ جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے قبلہ بابا جی کے جانشین ہمارے درمیان موجود ہیں، اور وہ شعر میں دوبارہ پڑھوں گا، اور آپ کے حوصلے اور جذبات پھر وہی ہونے چاہیے جو ہمارے بابا جی کے سامنے ہوا کرتے تھے۔ میں نے شعر یہ پڑھا تھا کہ ناموس نبی کی خاطر ہم
جان نچھاور کر دیں گے، ناموس نبی کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے۔ کر وقت نے ہم سے خون مانگا، ہم وقت کا دامن بھر دیں گے، ہم وقت کا دامن خون سے بھر دیں گے، لیکن کسی گستاخ کو ملک پاکستان کی سرزمین پہ سانس نہیں لینے دیں گے۔ ہماری سانس کا ہر سانس چلتا ہوا، ہماری نبض کی ہر دھڑکن چلتی ہوئی، ہمارے خون کا ہر قطرہ جو بہتا ہوا، ہر ایک سے یہی آواز آئے گی، من سب نبیًا، 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 من سب نبیًا۔ اور میں انہی جذبات کے ساتھ اپنے ملتان ڈویژن کے امیر علامہ مجاہد اسماعیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنا اظہار خیال کریں گے۔ ان کی آمد سے پہلے ایک زوردار نعرہ لبیک الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا الکریم، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ملتان ڈویژن کے ضلع خانیوال کی تحصیل میاں چنوں میں اپنے قائد محترم جگر گوشہ امیر المجاہدین شیخ طریقت، میرے مربی، میرے محسن، میرے قائد صاحبزادہ مرتبت حضرت علامہ صاحبزادہ حافظ محمد سعد حسین رضوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، مرکزی امیر تحریک لبیک پاکستان کو آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ضلع خانیوال کے تمام ذمہ داران اور تمام پی پی یوسیز کے ذمہ داران اور آپ حضور علیہ السلام کے غلام تشریف لائے، اور میرے جنوبی پنجاب کے امیر صاحبزادہ حضرت علامہ سید محمد سرور حسین شاہ صاحب بخاری، آپ بھی جلوہ گر ہوئے، آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور خانیوال والوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر آپ نے میرے عظیم قائد کی وہ یاد تازہ کر دی ہے جب خانیوال کے فٹ بال گراؤنڈ کے اندر میرے قائد جلوہ فراز ہوئے تھے۔ یقین جانیے آج رونق بھی وہی ہے، آج یہ چمکتا ہوا چہرہ بھی انہی کا ہمیں سونپا گیا ایک انعام ہے، اور محفل میں آنے والے بھی بہت سارے عشاق وہی ہیں، لیکن آج ہمارا غم گسار ہمارے درمیان نہیں ہے۔ وہ کسی نے کیا کہا تھا کہ کیا پوچھتے ہو ان اشکوں کا، یوں ہی تو نہیں ہم روتے ہیں، مصروف ثنا دل آنکھوں میں محبوب دو عالم ہوتے ہیں، ایک رسم ہے غسل کعبہ کی، ایک غسل ہے دل کے کعبے کا، ایک گرد کو زمزم دھوتا ہے، ایک میل کو آنسو دھوتے ہیں۔ تو آج یقین جانیے میرے اور آپ کے جذبات بھی یہی ہیں، اور میں یقیناً کوئی اپنے خطاب کے جوہر دکھانے کے لیے بھی حاضر نہیں ہوا۔ میں نے تو قبلہ شادی سے گزارش کی کہ قبلہ قائد محترم کی طبیعت بھی ناساز ہے، ان کو ٹائم دیتے ہیں، تو شادی نے حکم فرمایا کہ آپ بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں نے ضلع خانیوال میں اپنے قائد محترم کی موجودگی میں بھی میں ان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ آج ایک مرتبہ پھر ضلع خانیوال کی سرزمین لبیک کی صداؤں سے گونجی ہے، لیکن آج ہمارا غم گسار نہیں ہے، لیکن خدا کریم کا احسان کریم ہے، خدا رب ذوالجلال کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے عظیم قائد کے عظیم شہزادے سے نوازا ہے۔ میری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ میں اور آپ جس طرح اپنے قائد کے ساتھ شانہ بشانہ چلے تھے، اس طرح اپنے عظیم قائد کے شہزادے کے ساتھ بھی چل رہے ہیں۔ میں اپنے لیے اعزاز کی بات سمجھتا ہوں کہ میں تحریک لبیک پاکستان کا ایک ادنی سا کارکن ہوں، میں اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی اپنے لیے اعزاز سمجھوں گا کہ میں نے اپنے قائد کے مشن کے ساتھ وفا کی ہے۔
اور ہم نے تو اپنے قائد کے ساتھ اپنے قائد کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی، ہم نے تو اپنے قائد کے ہاتھ پر آپ کے سامنے یہ حلف اٹھایا تھا، لیکن میرے عظیم قائد نے بھی آپ کی مرکت پر اور آپ کے مینار پاکستان کے منظر میں آپ نے میرے قائد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے ہم سے ایک مرتبہ پھر عہد لیا تھا کہ اے میرے قائد، جو ہم نے آپ کے ساتھ عہد وفا کیا تھا، ہم ایک مرتبہ پھر آپ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم وہ عہد وفا آپ کے شہزادے کی موجودگی میں پورا کر کے دکھائیں گے۔ اور انشاءاللہ وہ اپریل تھا یا وہ 20 اپریل آ رہی ہے، جو بھی میرے قائد ہمیں حکم فرمائیں گے، نہ ہم پہلے منہ چھپا کے بھاگے ہیں، نہ ہم پھر کبھی بھاگیں گے۔ جو بھی میدان آئے گا، چاہے وہ فیض آباد ہو، ہماری تاریخ تو ہمارے اغیار بھی جانتے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہماری تاریخ ہمارے دشمن بھی جانتے ہیں کہ ہم نے کبھی منہ چھپا کر بھاگے نہیں ہیں۔ ہم نے فیض آباد کی سرزمین پر 8 لاشیں اٹھائے، لیکن ہم نے لاشوں پر سیاست نہیں کی۔ ہم نے 8 لاشیں دیے، حضور کی عزت کے لیے دیے تھے۔ ہم جب بھی میدان میں آئے ہیں، حضور کی عزت کے لیے آئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ہمارا حق چھین لے، ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں۔ یہ ہمارے قائدین کی اعلیٰ ضرفی ہے۔ ہم اپنا حق لینا بھی جانتے ہیں اور اپنے حق کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی اتنا ہم امن والے ضرور ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنا حق لینا بھول جائیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد، ہماری تحریک کا مقصد، میرے قائد نے جو اپنی زندگی فدا کر دی تھی، وہ ایک مقصد تھا، انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے قائد کے آخری الفاظ بھی یہی تھے، میرے قائد کا پیغام بھی یہی تھا کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی تو میرا فقیر آیا۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ اتنی وفا ضرور کرنی ہے، اور وہ وفا کا قائد ہمارے صاحبزادہ ہوں گے، ہمارے قائد کے شہزادے ہوں گے۔ ہم نے اپنے عظیم قائد کے شانہ بشانہ چل کر اپنے قائد کی روح کو ہم نے جا کر یہ بتانا ہے، اور ہم نے ان کی مزار پر انوار پر جا کر بھی یہ سلام پیش کرنا ہے کہ قائد، جو ہم نے آپ کے ساتھ عہد وفا کیا تھا وہ ہم بھولے نہیں ہیں۔ ہماری گردن یہاں سے کٹے یا یہاں سے کٹے، کٹ تو سکتی ہے، لیکن اپنے قائد کے مشن سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین آپ تمام دوستوں کے جذبات سلامت با کرامت رکھے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ پھر جو آپ میدان میں آئے ہیں، اسی طرح آپ تحریک لبیک پاکستان کو عملی طور پر بھی میدان میں آ کر دکھائیں گے۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کے بازو بنے، اپنی ذمہ قیادت کے ساتھ، اپنی پی پی ذمہ داران کے ساتھ، اپنی جوسیز کے ساتھ آپ ایک مرتبہ پھر ہمارے بازو بنے، ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں جس طرح پہلے کھڑے ہیں۔ ہم انشاءاللہ پھر ہم کفر کے ایوانوں کے اندر ایک مرتبہ پھر لرزہ برپا کر کے رکھ دیں گے۔ بس آپ ایک مرتبہ پھر کھڑے ہو جائیں۔ ہم نے اپنے قائد کے ساتھ جو وفا کی ہے، ہم نے جو اپنے قائد کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے، ہم نے جو قسم کھائی ہے، یارو ہم نے تو اپنے قائد کے ساتھ یہ عہد وفا کر کے کہا تھا کہ حضور آپ نے ہمیں جو مشن دیا ہے، ہم ہر وقت اپنے سر کے اوپر یہ کفن باندھ کر نکلتے ہیں کہ جب بھی ہمارا وقت آ جائے تو ہمیں پریشانی کی ضرورت نہ پیش آئے۔ اللہ رب العالمین کا احسان کریم ہے کہ میں اور آپ تحریک لبیک پاکستان کے رکن ہیں۔ میرے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ ہم جب دنیا سے بھی جائیں گے تو ہمارے جنازے بھی لبیک کی صداؤں سے اٹھیں گے۔ ہمیں اس بات کا فخر ہے، ہم اپنی نسلوں کو بھی یہ وصیت کر کے جائیں گے کہ ہمارے جنازے لبیک کی صداؤں میں اٹھیں۔ ہمیں اس بات پر بھی فخر ہے کہ ہم تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمیں اس بات پر تو اور زیادہ فخر ہے کہ ہم نے خادم حسین غزنوی کا زمانہ پایا ہے، اور صرف زمانہ نہیں پایا بلکہ ہم نے اپنے قائد کے ساتھ شانہ بشانہ بھی چلے ہیں۔ میں آپ تمام احباب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین آپ کے جذبات سلامت با کرامت رکھے۔ اللہ رب العالمین تحریک لبیک پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین میرے عظیم قائد کے عظیم شہزادے کا سایہ ہم سب کے سروں پر قائم و دائم فرمائے، آمین۔ آج ہمارے قائد محترم کا ایک مرتبہ پھر وہ جو جملہ تھا کہ جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں وہ ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑتے ہیں۔ مالک کبھی کان نہیں لگن دیں گے۔ ہمیں بڑے آگے دوستوں نے کہا، باپ نے کہا کہ پنڈال بہت بڑا بنا لیا ہے، پتہ نہیں عوام آئے گی یا نہیں آئی۔ ہم نے ان کو یہی جواب دیا تھا کہ جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں نا وہ ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑتے ہیں۔
اور ابھی مجاہد اسماعیل صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ ہم اپنے قائد محترم کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں تو سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نصروں سے نصریں ملا کے جیے، 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ یہ جو شمع جلا کے جیے۔ انشاءاللہ ہماری یہاں بھی پہچان لبیک یا رسول اللہ ہے، اور جب قبر کے اندر جائیں گے تو میرے قائد نے جو شعر سنایا تھا کہ یہاں جو روح میرے پیراہنے خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے وہ میرا غلام آیا، اور کل محشر کے دن جب ہمیں پکارا جائے گا، کسی کو کہا جائے گا کہ لاؤ وہ ختم نبوت کے ڈاکو کہاں پہ ہیں، ان کا ساتھ دینے والے کہاں پہ ہیں، لاؤ وہ لوگ جو میرے نبی کے گستاخوں کو جو ہے فرانس کے کتوں کو مہیا کرتے رہے، ملک پاکستان سے فرار کرتے رہے، لاؤ ان لوگوں کو جو ان کا ساتھ دیتے رہے، اور وہاں پہ ایک صدا یہ بھی بلند ہوگی کہ ان لوگوں کو بھی بلاؤ کہ جب رسول اللہ بلوانا چاہتا ہوں، ہم امیر ہیں پیر سید سرور شاہ صاحب سیفی، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ اپنا اظہار خیال کریں گے، اور میری حیثیت کیا، میری اوقات کیا کہ میں اپنے قائد محترم کو کن الفاظ میں دعوت دوں، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، میرے پاس وہ الفاظ نہیں، ہاں ہمارے پاس جذبات ضرور ہیں جو ہم قائد محترم کے سامنے آخری مرتبہ رکھیں گے کہ جب آپ نے اشارہ کیا نا اپنے ابرو کا کہ لبیک والو آؤ، تو انشاءاللہ ہم سر پہ کفن باندھ کے نکلیں گے اور ان جذبات کے ساتھ نکلیں گے۔ منصب نبیشن، 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 منصب نبیشن۔ قائد محترم کو سٹیج پہ آنے کی، آپ کے سامنے آنے کی دعوت بھی قبلہ پیر صاحب ہی پیش کریں گے، حضرت علامہ مولانا پیر سید سرور شاہ صاحب سیفی، ان سے التماس گزار ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے ایک زوردار نعرہ لبیک۔ ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ میرے نہایت ہی واجب القدر صاحب صادق جگر گوشہ قبلہ امیر المجاہدین، میری مراد فخر المجاہدین حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سعد حسین رضوی صاحب حافظہ اللہ، سٹیج پر موجود علماء کرام، معززین علاقہ، سیاسی اور سماجی شخصیات، پنڈال میں بیٹھے ہوئے تمام عاشقان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج میاں چنو کی سرزمین پر قدم رنجا فرما ہونے پر قبلہ قائد ملت اسلامیہ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج اس سرزمین پر عظیم باپ کے عظیم بیٹے نے قدم رنجا فرمایا۔ اللہ رب العزت ان کے قدموں کی برکتوں سے تحریک لبیک یا رسول اللہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ جذبات کی بہت بڑی ضرورت ہے، جذبات کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں تنظیمی حوالے سے ضروری ہیں
جن کی طرف ہماری توجہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا مقابلہ یہ گلی کوچوں میں لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقابلہ عالم کفر کے ساتھ ہے۔ آپ رات دن مسجدیں بنائیں، نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، سجدوں پہ سجدے کرتے رہیں، آپ مجھے بتائیں عالم کفر کو کوئی اس سے تکلیف ہے؟ بولیے۔ اور جب آپ کہیں گے آیا 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 آیا، یہ دین سے ان کو تکلیف ہے۔ تو اس دین کو غالب کرنے کے لیے کچھ بنیادی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے تنظیم سازی مضبوط کرنی ہے، یونین کونسل لیول تک آپ کی تنظیم سازی مضبوط ہو، اور پھر جب آپ رکنیت سازی کیمپ لگاتے ہیں، یہ ایک نہیں کہ کیمپ لگایا اور بیٹھ گئے، اس سے پہلے ہمیں تیاری کی ضرورت ہے۔ تیاری کے لیے آپ کا ضلع ہے یا آپ کی تحصیل ہے، وہاں آپ ایک مرکز بنائیں گے، اور اس مرکز میں ہر یوسی کا نمبر موجود ہوگا کہ یہ فلاں یوسی ہے اور اس کا فلاں فون نمبر ہے۔ پھر آپ جس دن کیمپ لگنے ہیں، 2 بندوں کی ڈیوٹی ہو کہ وہاں سے پوچھیں کہ کیا آپ کے پاس کیمپ لگ گئے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ پھر وہاں کیمپ پہ جو ساتھ ان کے کھانے پینے کا نظام کیا ہے۔ پھر یہ جو بار بار کبھی کسی کیمپ پہ پریشان کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی جلسے پہ پریشان کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ایجنسیز والوں کو بھی میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں، اور پرامن لوگوں کو تنگ نہ کیا جائے۔ اگر ہمیں تنگ کیا گیا تو پھر ہم دوسرا حربہ بھی جانتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم پرامن ہیں، امن سے کام کر رہے ہیں، تو ہمیں پریشان نہ کیا جائے۔ اور تمام کارکنان، ذمہ داران یہ بات ذہن میں رکھیں، دن کے 12 بجے ہو یا رات کے 12 بجے ہو یا 4 بجے ہو، جب بھی آپ کو ضرورت ہو مرکز کو کال کریں گے، مرکز بھی آپ کی سنے گا۔ اگر جنوبی پنجاب کو کال کریں گے وہ بھی سنیں گے، ضلع کو کال کریں، آپ تحصیل میں کال کریں، آپ پی پی کے ذمہ داران کو کال کریں، انشاءاللہ تحریک لبیک کا ہر ذمہ دار آپ کی بات سنے گا، آپ کی بات سنی جائے گی، اور فقط سنی نہیں جائے گی، انشاءاللہ العزیز اس معاملے کو حل بھی کیا جائے گا۔ اب جب آپ نے الیکشن لڑنا ہے، آگے آنا ہے، تو پھر قوم کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جلسہ کریں اور جا کے سو جائیں، کل کسی کا کوئی معاملہ ہو تو کہیں جی میں تو کبھی تھانے گیا نہیں ہے، تو لہذا کسی اور کو چلا جائے۔ پٹواری کا معاملہ ہوئے تسی کو نہیں جی ہو پٹوار کے متعلق میں تو نہیں جانتا، تو فلاں بندے کو چلا جانا، نہ آپ 2 رکنی 3 رکنی وفد بھیجیں۔ پٹواری کا معاملہ ہے، تھانے کا معاملہ ہے، وہ جا کے ان سے بات کریں، اور سر جھکا کے بات نہیں کرنی، ہم نے سر اٹھا کے بات کرنی ہے۔ سر جھکا کے وہ بات کریں جو پاناما لیکس والے ہوں، سر جھکا کے وہ بات کریں جو چور ہوں، جو ڈاکو ہوں، جو بدماش ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، تحریک لبیک یا رسول اللہ وہ ہے جس کا دامن الحمدللہ ثم الحمدللہ قائد سے لے کر آخری کارکن تک الحمدللہ صاف دامن لے کے چل رہی ہے۔ تاجدار ختم نبوت، آپ ان سے ایک بار بات کریں گے، 3 رکنی 5 رکنی وفد جائے، اگر نہیں مانتا دوسری مرتبہ آپ کے ساتھ 15 سے 20 بندے ہوں، پھر بات نہیں بنی، آپ 20 بندے بھی لے لیں، 4 میڈیا والے بھی لے لیں، اور ان سے کہیں جی یہ ہمارا جائز مطالبہ ہے، ہم تیسری مرتبہ ان کے پاس آئے ہیں، جناب جواب دیں ہمارا کام کیوں نہیں کر رہے۔ پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ فلاں ایم پی اے نہیں کا کام ہونے دے رہا، یا فلاں ایم این اے نہیں کام ہونے دے رہا، یا مجھے پیسے دو، یا فلاں کرو، جو کچھ بھی بولے گا میڈیا آپ کے ساتھ ہوگا۔ ایک بار آپ ایسا کریں گے، دوبارہ جب بھی کسی جائز کام کے لیے جائیں تو کسی کی جرت کی، لیکن آپ کو ان لوگوں کے ساتھ نکلنا ہوگا، وہ بجلی کے میٹر کا معاملہ ہو، وہ گیس کے میٹر کا معاملہ ہو،
وہ جناب تھانے کچہری کا کوئی معاملہ ہو، آپ اپنے کارکنوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ جب کارکنوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر یہ نظام ہی اور ہوگا۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ یونین کونسل تک ہماری تنظیم سازی مکمل ہو۔ ہمارے پی پی کے جو امیر ہے اس کو پتا ہو کہ میری پی پی کے اندر مردوں کی تعداد کتنی ہے، عورتوں کی تعداد کتنی ہے، جو ووٹر ہیں ان کی تعداد کتنی ہے۔ جب آپ کو پتا ہوگا اور ان میں سے ہمارے جو کارکن بن چکے ہیں، جن کے رکنیت فارم فل ہو چکے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، جب یہاں تک آپ کے پاس یہ معلومات آ جائیں گی تو پھر انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پلیٹ فارم پر انشاءاللہ العزیز ان لوگوں کو شکست دے گی۔ اور پھر وہ دن بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز کہ جب نظام مصطفیٰ کا سورج طلوع ہوگا اور میرے قائد کا وہ خواب پورا ہوگا کہ ہم ملک میں نفاذ نظام مصطفیٰ کے لیے اپنی جد و جہد کر رہے ہیں۔ تو دوستو اس کے لیے ہم سب کو مل کر محنت کرنا ہوگی۔ یہی پیغام لے کر قبلہ امیر المجاہدین تشریف لائے۔ پھر میں نے دیکھا کہ خانے وال کی سرزمین پر بارش بھی برس رہی تھی اور عاشقان رسول جناب جمپ لگا لگا کے لبیک کے نعرے بھی لگا رہے تھے اور قبلہ امیر المجاہدین کا خطاب بھی سن رہے تھے۔ آج انہی کے لخت جگر، انہی کے نور نظر آپ کے سامنے اس سرزمین پر جلوہ گر ہے، اور آپ کا استقبال یوں کیجئے کہ وہ یاد تازہ ہو جائے جیسے قبلہ امیر المجاہدین کا آپ نے استقبال کیا تھا۔ تو نعروں کی گونج میں میں قبلہ قائد ملت اسلامیہ کو دعوت دیا چاہتا ہوں، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوستدار چار یارم، تابع اولاد علی، مزدارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق اکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ
خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب کی نرن تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. معزز سامعین محترم، اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام، مشائخ اعظام اور تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران، زونل، ڈویژنل، پی پی، یو سی، تمام ذمہ داران، نام لوں تو کافی سارا وقت گزر جائے گا. ہم سب کا ایک ہی تعارف ہے، وہ میں بتاتا رہتا ہوں کہ بابا جی ہم سب کو ایک تعارف دے کر گئے ہیں کہ ہم کتے پاک رسول اللہ کے، اور آگے کام بھی دے کر گئے ہیں کہ ہم نے ناموس رسالت گلشن کے اندر کسی سور کو نہیں بڑھنے دینا. یہ ہماری ذمہ داری بھی لگا کر گئے ہیں. حالات جیسے بھی ہوں، مجھے ابھی ہمارے یہاں نقیب کھڑے ہوئے تھے، جب میں پہنچا تو وہ بتا رہے تھے کہ حضرت 2 دفعہ پروگرام کروانے کی کوشش کی تو گرفتاری ہو گئی تو وہ پروگرام نہ ہو سکا. میں نے کہا پیغام تو بڑا زبردست پہنچ گیا ہوگا کہ 2 مرتبہ روکنے کے بعد تیسری مرتبہ پھر پروگرام ہو گیا. اور میں نے کہا کہ آپ کو اجازت نہیں دیتے، وہ آپ کو اجازت کیوں دیں؟ وہ اجازت ان کو دیں گے جو ملک کے راز بیچتے پھرتے ہیں، جو لندن میں بیٹھ کر پاکستان کی غداریاں کرتے پھرتے ہیں. اجازت تو ان کو ملنی چاہیے. اور جو آج بھی پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک ہیں، سندھ میں حکومتیں، اجازتیں تو ان کو ملنی چاہیے. صاف ظاہر ہے ہمارا لیڈر تو پیور پاکستانی تھا نا، ہم پیور پاکستانی، ہمیں اجازت کیوں ملے؟ وہ سمجھتے ہیں یہ پر امن ہے. میں نے کہا ہم پر امن ضرور ہے، کمزور نہیں ہے. ہاں، جب دل چاہے گا اجازت تمہارے اندر سے ہاتھ ڈال کے نکال لیں گے. کوئی کمزوری بات نہیں ہے، یہ ہماری شرافت سمجھو. یہ جان بوجھ کر آنکھیں بند کیے پھرتے ہیں، یہ ہمیں جانتے ہیں. ہم جب ہاتھ بڑھاتے ہیں استعفیٰ لے لیتے ہیں، اجازت کی تو کوئی بات ہی نہیں. اور اجازتیں تم ان کو دیتے ہو جو ملک میں جگہ جگہ ملک کے خلاف باتیں کرتے پھرتے ہیں اور ملک کے اداروں کو کمزور کرتے پھرتے ہیں اور ملک کے جناب حساس ترین معاملات میں پھونکتے پھرتے ہیں. اجازتیں تم انہیں دیتے ہو، یہ نہ ہو کہ تمہیں پھر پاکستان سے اجازت دی جائے. ہاں، باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے. ہم تمہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارے امن کو کمزوری نہ سمجھا کرو. ہماری خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے. ہاں، ہم ایک حد تک تو خاموش رہتے ہیں، لیکن ہم جیسے حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے غیرت مند ہے نا، اس طرح ہم اپنے ایک آخری کارکن کی عزت کے لیے بھی غیرت مند ہیں. کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. میں نے یہ قمیض اس لیے باندھی ہے کہ وہ جو آپ کسی وجہ سے یا کوئی بات ہو یا ہم نے کوئی ایسی بات کر دی ہو کہ آپ سمجھ کے بیٹھے ہو کہ جناب ان کے
शुक्रिया, इनका किस बात का शुक्रिया? इनको तो शुक्रिया हमारा अदा करना चाहिए कि हम बगैर तनख्वाह लिए पूरे मुल्क की बात करते हैं, पूरे मुहिब्बे वतन हैं। ये तो तनख्वाहें लेकर मुल्क से गद्दारियां करते हैं, करप्शन करते हैं, इदारे बर्बाद करके रखती हैं। इनको शुक्रिया हमारा अदा करना चाहिए, हमें इनका अदा करना चाहिए। और ये जो कुछ तुम करते फिरते हो, ये हमने लिख रखा है, एक दिन जरूर हिसाब लेंगे। और ये दिल की तख्ती के ऊपर लिख रखा है। बस तुम्हें इतना बताते हैं कि हमारे अमन को कमजोरी ना समझो। हमारा जहां दिल करेगा, जिस वक्त दिल करेगा, हम जलसा करेंगे और उस जलसे में ये नारा भी लगाएंगे कि पाकिस्तान का मतलब क्या। भाई आपने पैगाम उनको देना है जिनको बहुत तकलीफ हो जाती है, तो पैगाम पूरा दें या फिर खामोश रहे। अगर पैगाम पूरा दे सकते हैं तो मेरे नारे का जवाब दें, वरना इख्तियार करें कि पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। ये मेरी इब्तदाई बातें उनके लिए थी जो समझते हैं कि पर्चे कर कर, भाई हम सियासी भी हैं और मजहबी भी हैं और मुहिब्बे वतन भी हैं तुमसे ज्यादा। तुम सिर्फ वतन से इसलिए मोहब्बत करते हो कि तुम्हारी इस वतन से अयाशियां मुंसलिक हैं। हम वतन से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि इस वतन में हमारे बड़ों का खून शामिल था, इस वतन को बनाने में हमारे बड़ों की कुर्बानियां शामिल हैं। और अगर वतन पे कोई बुरा वक्त आया तो तुम्हारे चादर तैयार खड़े हैं जिसमें तुम भाग जाओगे। और हमने अपनी आंखों में माजी करीब में देखा है कि एक शख्स के खिलाफ जब चीनी और जनाब आटे के केस खुले तो वो जाकर न्यूजीलैंड बैठ गया अपने जाती त्यारे में। और हम वो हैं कि मुल्क के ऊपर कैसा भी वतन आ जाए, कैसा भी वक्त आ जाए, हमारा जीना भी इस मुल्क के साथ है, हमारा मरना भी इस मुल्क के साथ है, हमारे आबाओ अजदाद की कब्रें भी इसमें हैं और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल भी इसके अंदर है। और तुम वो हो जिनके बच्चे तो बाहर के मुल्कों में पढ़ते हैं और सियासत यहाँ होती है, जिनके अकाउंट तो स्विस बैंकों में होते हैं और सियासत यहाँ होती है, जिनके जनाब खानदान और फैमिलीज तो बाहर के मुल्कों में बैठी होती हैं और जनाब हुक्मरानियां और ओहदे पाकिस्तान के अंदर लिए जाते हैं। अब कौम की आंखें खुल चुकी हैं और जो आंखें खोल कर गया है ना, उस आदमी का नाम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी है। और वो ऐसी इश्क की जाम पिला कर गया है कि वो इश्क का नशा तुम कहते हो ये उतर जाएगा लब्बैक वालों का, ये वो नशा है जो मरने के बाद भी नहीं उतरना। और अभी तो हमने उस मंजर में चलना है उस इश्क के साथ कि हम सूए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, काफिला होगा रवा काफिला सालार के साथ। ये तो मेरी इब्तिदाई बातें उनके लिए थी जो अपने आप को इस मुल्क के किसी भी खाते में मामे उस वक्त तक है जब तक हम उन्हें मानते हैं। और जिस दिन हमने कहा ना कि हम आपको नहीं मानते, अब हम सारी चीजें यहाँ खुद करके दिखाएंगे, तो फिर आपकी मामागिरी नहीं चलेगी। फिरौन उसी वक्त तक फिरौन होता है जब तक वो मजलूम को दबा के रखे। अगर मजलूम सामने से खड़ा होकर ये कह देना कि मैं तुझे नहीं मानता, तो फिरौन के पल्ले कख नहीं रहता। यार इंसान बनो, बस यही बात है कि इंसान बनो और जो तुम्हारा मनसब है ना, मनसब के मुताबिक बढ़ो। आओ जी चलते हैं हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क की बात करने। जरूरी थी कुछ बातें करना, लोग ये ना समझे कि खादिम हुसैन रिजवी जाता रहा। हाँ, लोग ये ना समझे भाई उसका लहजा भी बाकी है और उसकी तड़प भी बाकी है और उसकी गुफ्तार भी बाकी है। और इंशाअल्लाह ये सारे कायदीन बैठे हैं, उसके किरदार और उस अजीम कायद के किरदार की झलक भी बाकी रहेगी और सब में बाकी रहेगी। अगर ये बात खत्म होने वाली होती ना, तो फिर ये कारकुन उछल उछल के लब्बैक के नारे ना लगा रहे होते। बात तुम्हारे बस से आगे बढ़ चुकी है। अब हुजूर का दीन तख्त पर आगे रहेगा। ये तुम्हारी छोटी छोटी रेशम दवानियों से ये काम रुकने वाला नहीं है। और खामखा हमसे फटे ना लाया करो, ये जबरो कार नहीं, ये इश्क मस्ती है। और तुम जिनको रोकने वाले हो वो तुम्हारी तनख्वाहों पे पलते होंगे, वो तुम्हारे पेड़ होंगे, वो दरपर्दा सौदे करने वाले होंगे। हम जो है ना, अभी सेनेट ताजा ताजा गुजरा है, हमारे पास तुम्हारे नुमाइंदे आए थे, हर तरह के नुमाइंदे आए थे और वो कहते थे जनाब कहीं एडजस्टमेंट कर ले। मैंने कहा मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं 2 कदम, क्या बचे बीमार गम,
कुर्बे मसीहा छोड़कर वो आए थे और वो आके हमें कहते हैं कि जनाब इस पर कोई सौदेबाजी कर ले। मैंने कहा हजरत आप लेट हो गए। कहने लगे कैसे, कोई हमसे पहले आपके साथ डील कर गया? मैंने कहा नहीं, हमारा कायद हमारा सौदा बाजार मुस्तफा में करके गया। इसलिए कि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं गैरत बड़ी चीज है जहाने तगोदो में, गैरत बड़ी चीज है जहाने तगोदो में, पहनाती है दुर्वेश को ताज सरेदारा। और वही गैरत है जिस गैरत ने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को अमीरुल मुजाहिदीन बनाया, जिसने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को आशिक़ रसूल बनाया, और जिसने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को इस उम्मत का हीरो बनाया और इस उम्मत का माथे का तिलक बनाया। और इंशाअल्लाह उसी गैरत को समेटते हुए हम इंशाअल्लाह हुजूर का दीन तख्त पर लाएंगे। आओ जी हुजूर की मोहब्बत की बातें करें, बस इतना काफ़ी है, हमें ना छेड़ा करो। और अगर हमें छेड़ोगे तो हम भी बड़ा ज़बरदस्त छेड़ेंगे, और अगर हम छेड़ गए ना तो फिर हमारी छेड़ का हाल आखिरी यही होगा कि जनाब उन्हें माना उन्हें जाना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। बस इतना पैगाम काफ़ी है। रियासत मदीना के दावेदारों के लिए ये बात काबिल शर्म है कि इदारों के होते हुए हमारे लिए तो फ़ख्र है कि हमारे कारकुन ग्राउंड की सफाइयाँ करें और गन कचरा उठाएं, इसलिए कि हम इस मिशन पर निकले हैं कि ये अर्ज़ पाकिस्तान ये पाक मिट्टी है और इसके अंदर से इंशाअल्लाह ये सियासतदानों का तमाम कचरा साफ करेंगे और तमाम गन साफ करेंगे। और ये हमारा वादा है कि हुजूर के दीन को तख्त पर लाएंगे और इसको रियासत मदीना बनाएंगे। वो रियासत मदीना नहीं जिसमें स्टेज पर बच्चियां नाचती हों, वो रियासत मदीना नहीं जिसमें जनाब औरतें माएँ बहनें पुकारती रहें और जनाब हाकिम अकड़ कर अपनी सीट पर बैठा रहे। वो रियासत मदीना नहीं जिसमें जनाब जब कहा जाए कि इस मुल्क के सबसे बड़े चोर का इंतखाब किया जाए तो वो हमारे रियासत मदीना, झूठे रियासत मदीना के दावा करने वाले की बगल में से जहांगीर तरीन निकलता है। और जब कहा जाए कि जनाब बहुत बड़े जालिम का इस मुल्क में लिस्ट आउट की जाए तो फिर जनाब इस मुल्क के आईजी और जनाब CCPOs की लिस्टें निकलती हैं कि जनाब ये बत्तेखोर हैं और ये सारी चीज़ें हैं। लिहाजा हम उस रियासत मदीना की बात करते हैं कि हज़रत सईद बिन आमिर अल-जुमाही, हज़रत उमर मस्जिद में बैठे हुए अपने तमाम असहाब के साथ एक दिन कहने लगे कि यार दुआ मांगो। किसी ने दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे इतनी सेहत दे कि मैं तेरे रास्ते में इतनी इबादत करूं, इतने नवाफिल पढ़ूं, इतने हज करूं। किसी ने दुआ की कि या अल्लाह मुझे इतनी कुव्वत दे कि मैं इतनी मालो ज़र दे कि मैं तेरे रास्ते में उसको सदका करूं। किसी ने दुआ की या अल्लाह मुझे इतनी कुव्वत दे कि मैं इतनी देर तक काफिरों के खिलाफ जिहाद करूं। सब कहने लगे जनाब हज़रत उमर से कि आप भी तो अपनी कोई ख्वाहिश बताएं। आपने फरमाया अल्लाह ताला मुझे सईद बिन आमिर अल-जुमाही जैसा एक गवर्नर और दे दे। ये जनाब उमर की दुआ है। और आपको पता है ना जनाब उमर किन की दुआ है? वो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। वो सईद बिन आमिर अल-जुमाही ये है रियासत मदीना। हज़रत उमर ने हिम्स के अंदर अपने नुमाइंदों को भेजा और कहा कि वहाँ की गरीबों की लिस्ट बनाकर लाओ। जब हज़रत उमर के पास वो लिस्ट पेश की गई तो सबसे ऊपर जिनका नाम था वो जुमाही थे। ये है रियासत मदीना, ये है रियासत मदीना। और हज़रत उमर के पास 3 शिकायतें हज़रत सईद बिन आमिर अल-जुमाही की पहुंची। हज़रत उमर ने इनको तलब कर लिया मस्जिद नबी में। हज़रत उमर एक दिन असर के वक्त बैठे हुए तो देखा कि एक शख्स उसने अपनी पोटली सामान बांधा हुआ और एक लकड़ी के छड़ी के साथ बांधा हुआ और अपने कंधे पे रखा हुआ और मस्जिद नबी में दाखिल हो रहा। हज़रत उमर ने ऐसे हाथ रख के देखा, फरमाया अगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही
تو یہ سعید بن عامر الجمحی حمص کا گورنر نہیں آ رہا؟ لوگوں نے کہا جی بالکل یہ سعید بن عامر الجمحی ریاست مدینہ کے گورنر ہیں اور حمص کے گورنر ہیں۔ جب آپ پاس آئے تو آپ کی شکایتیں تھی 3۔ حضرت عمر نے پوچھا جناب آپ کی سواری کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بیت المال کا امانت تھی، میں اسے بیت المال میں جمع کروا کے آیا۔ پروٹوکول کے ساتھ نہیں مدینے پہنچے۔ دوسری بات، حضرت عمر نے کہا کہ آپ کے بارے میں شکایت ہے کہ آپ ہفتے میں 1 دن گھر سے باہر لیٹ نکلتے ہیں، بہت دیر گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ حضرت سعید بن عامر الجمحی نے عرض کی کہ جناب عمر، اے امیر المومنین، میرے پاس ایک سوٹ ہے جس کو میں پورا ہفتہ پہنتا ہوں، لیکن ہفتے میں 1 دن جب میں اسے دھوتا ہوں تو صبح سے شام تک اس کے سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں۔ میرے پاس دوسرا کپڑا کوئی نہیں ہے جسے پہن کر میں گھر سے باہر نکل سکوں، اس لیے 1 دن میں باہر نکلتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ کی دوسری شکایت یہ ہے کہ آپ رات کے وقت باہر نہیں نکلتے۔ انہوں نے کہا اے امیر المومنین، میں نے دن مخلوق کے لیے رکھا ہوا ہے اور رات رب کی عبادت کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ تیسری بات، حضرت عمر نے کہا ان سے کہ آپ کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ حضرت سعید بن عامر الجمحی فرمانے لگے مجھے مرگی کے دورے نہیں پڑتے۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت خبیب بن عدی کو مقام تنعیم پہ جو سزا دی گئی تھی نا، اس وقت میں اسلام نہیں لایا تھا۔ وہ منظر میں نے اپنا ساری آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا۔ جب وہ منظر مجھے یاد آتا ہے تو میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ اس لیے تو حضرت عمر فرمانے لگے اے سعید بن عامر الجمحی، تمہارا گزارا کس طرح ہوتا ہے؟ آپ فرمانے لگے جب آپ مجھے بیت المال میں سے تنخواہ بھیجتے ہیں نا، جب تک اس تنخواہ کو میں غریبوں میں بانٹ نہیں لیتا اس وقت تک میں اپنے گھر میں نہیں جاتا۔ یہ ہے ریاست مدینہ، یہ ہے ریاست مدینہ کے حاکم، اور ریاست مدینہ کے سب سے پہلے حاکم جناب سیدنا صدیق اکبر، افضل الخلق بعد الانبیاء۔ اور میرے آقا و مولا نے فرمایا میں نے سب کے احسان اتار دیے، صدیق کے احسان آج بھی اسلام پر باقی ہیں۔ اور میرے آقا و مولا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صدیق کے احسان کس طرح رہیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا جب قیامت والے دن اللہ اولین و آخرین سب کو جمع کرے گا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کی آخری امتی تک سب کو بھیج دیا جائے گا، پھر جناب صدیق اکبر کو اکیلا بلایا جائے گا اور کہا جائے گا صدیق جو تم نے اسلام پر احسان کیے نا آج ان کا بدلہ لے لے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں آمن الناس بر مولا ماں، آن کلیم اول سینہ ماں۔ یہ ہے ریاست مدینہ کے حاکم جنہوں نے اسلام کے لیے کام کیا ہے، جنہوں نے اپنے وطن کے لیے کام کیا ہے اور اپنے قوم کو لوٹا نہیں ہے، 2 نمبریاں نہیں کی، بلکہ قوم کی فلاح و بہبود کے لیے وہ کام کیے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو اگلے دن اپنا سامان باندھا تجارت کا اور بازار کی طرف چل پڑے۔ حضرت عمر سے ملاقات ہو گئی، حضرت عمر نے پوچھا جناب آپ امیر المومنین بن گئے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے کہ میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، کرپشن کے لیے نہیں، اداروں کو لوٹنے کے لیے نہیں، سویس بینک میں اکاؤنٹ بنانے کے لیے نہیں، پاناما لیکس کے لیے نہیں، سرے محل بنانے کے لیے نہیں، لندن اپارٹمنٹس کے لیے نہیں، بچوں کو بیرونی تعلیم پڑھانے کے لیے نہیں، میں حق حلال تجارت کرنے کے لیے بازار میں جا رہا ہوں۔ حضرت عمر فرمانے لگے آپ امیر المومنین بن گئے، آپ کو تجارت کی اجازت نہیں، آپ واپس گھر چلیں، میں اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح کو لے کر آ رہا ہوں، ہم آپ کی تنخواہ مقرر کرتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ جب حضرت عمر حضرت صدیق اکبر کے پاس پہنچے تو حضرت صدیق اکبر کی تنخواہ مقرر کی، ذرا سنیے کتنی تنخواہ ہے، جتنی مدینے کے ایک مزدور کی تنخواہ۔ یہ ہے ریاست مدینہ اور یہ ہے مدینہ کے حاکم۔ اب سنیں آگے جو لذت کی بات ہے، جس اسلام سے آپ کو قدغن ہے نا، جس اسلام سے آپ کو تکلیف ہے اور جس اسلام سے آپ کو ڈر لگتا ہے، وہ اسلام وہ ہے جو ابو بکر و عمر کو اپنے پیچھے چلاتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ جہاں شکست ہو جائے تو پھر جناب اداروں کے خلاف بھوکنے شروع ہو جاؤ، پھر یہ کہہ دو کہ جناب انہوں نے دھاندلی کی، جدھر سے تم آئے وہاں کیا ریوڑیاں بن رہی تھی، وہاں بھی تو دھاندلی ہو رہی تھی، جن رستوں چور رستوں سے تم آئے ہو تو دھاندلی والوں کو دھاندلی سے ہی بھیجا جائے گا۔ جب تم نے 2 نمبریاں کی ہیں، اب یہ سنیے گا غور کریے گا، وہ بات میں آپ کو سناتا ہوں تنخواہ والی۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں کیسر و کسریٰ فتح ہوئے،
جب کسرا فتح ہوا نا، ایران فتح ہوا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے سارا مال غنیمت جمع کر کے حضرت عمر کی بارگاہ میں بھیجا اور ساتھ میں خط بھیجا، چٹھی بھیجی. جب حضرت عمر نے کھول کے وہ چٹھی پڑھی تو اس چٹھی کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ امیر المومنین، ان مسلمان مجاہدوں کو بڑی بڑی قیمتی چیزیں اس مقام سے ملی ہے جس مقام پہ اللہ کے علاوہ ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن کسی ایک شخص نے بھی سوئی جتنی بددیانتی نہیں کی. حضرت عمر رونے لگے. مولا کائنات پیچھے کھڑے تھے، انہوں نے حضرت عمر کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے بڑی خوبصورت بات کی جو اس امت کے لیے مینارہ نور ہے. فرمانے لگے اے عمر روتا کیوں ہے؟ جب تو بددیانت نہیں، تیری رعایا کیسے بددیانت ہو سکتی ہے؟ اب سنیے جی کہ حضرت عمر نے حضرت مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ جب تو ان کا سربراہ ہے، تو بددیانت نہیں، تو تیری رعایا کیسے بددیانت ہو سکتی ہے؟ اس ملک کی تمام ایجنسیز نے یہ رپورٹ دی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کا کوئی کارکن کسی بھی ملک دشمن اور غیر اخلاقی سرگرمی میں ملوث نہیں ہے. میں نے کہا ہمارا قائد اتنا پاک تھا، اس کا کارکن کیسے کسی برائی میں ملوث ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ حضرت مولا کائنات فرما گئے ہیں کہ جب ان کا سربراہ 2 نمبر نہ ہو، ان کا سربراہ بددیانت نہ ہو، تو ان کی رعایا بھی بددیانت نہیں ہو سکتی. ہمارا قائد کسی قسم کا کوئی داغ لے کر دنیا سے نہیں لے گیا، کوئی دنیا سے داغ نہیں لے کر گیا، بلکہ ایک انعام لے کر گیا ہے کہ جب لوگ پہلے کہا کرتے تھے کہ خادم رضوی، لیکن ان کے جانے کے بعد ہر کوئی کہتا ہے عاشق رسول علامہ خادم حسین رضوی. تو یہ ایوارڈ لے کر گیا ہے. اس ایوارڈ کے لیے ضروری ہے کہ حضور کے دین پر عمل کرنا ہوگا اور اس دین محمد، اس دین حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دین سینے کے ساتھ لگانا ہوگا. یہ نہیں کہ عید والے دن نیا سوٹ پڑھ کر عید پڑھی اور یہ کہا کہ اسلام مکمل ہو گیا. نہیں، اسلام بڑا ڈاڈا ہے. استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، ہم سب کے قائد، ہمارے دلوں کی دھڑکن فرمایا کرتے تھے کہ اسلام بڑا ڈاڈا. وہ بندے ایویں نہیں لینا، وہ بندے لینے لگے پہلے کھڑکانا. انہیں صحابہ نو کھڑکایا، پہلے بدر چ لے گیا، پھر احد چ لے گیا، پھر خندق چ لے گیا، پھر مریسی چ لے گیا، پھر مستلق چ لے گیا. پھر جب سارے پھر رب کی طرفوں پیغام آیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میرے حبیب رب نے راضی ہو گیا، اے رب نہ راضی ہو گیا. اصل اے رضا چاہن واسطے پہلے فضائے بدر پیدا کرنی پیندی. اے نہیں کہنا پہنا کہ جناب کشمیر دا مسئلہ ہوئے کہ جناب آدھا گھنٹہ روڈ تے کھڑے ہو جاؤ کشمیر حل ہو جائے گا، کشمیر آزاد ہو گیا آزاد. کشمیر دیا بیٹیاں لٹ دیا رہیاں، کشمیر آزاد ہو گیا. اور کراچی کے اندر ساڑھے قائد پریس کانفرنس کر رہا سن نا، تو ایک صحافی نے سوال پوچھا انہیں جارحانہ رویے کے ساتھ آپ اقوام عالم میں کیسے چلیں گے؟ بڑا خوبصورت جواب دیتا. فرمان لگے کیڑا جارحانہ رویہ؟ عراق کے اندر 10 لاکھ مسلمان امریکہ مار دے، وہ جارحانہ نہیں. اسی حضور کی محبت کی گل کریے، انہاں دے اخلاق کی گل کریے، انہاں دی تلوار کی گل کریے، انہاں دے نظام کی گل کریے، اسی جارحانہ ہو گیا. فرمان لگے شام کے اندر مسلمانوں دے اتے قیامت گزر جاوے اور ساری دنیا دی قوتاں مل کر مسلمانوں نو مارن، وہ جارحانہ نہیں. اسی صرف برما دی روندی بچیاں دی گل کریے، اسی جارحانہ ہو گیا. افغانستان دے اندر قلعہ جنگی دے اندر مسلمانوں نو کنٹینر دے اندر بند کر کے آگ لا دیتی جاوے، وہ جارحانہ نہیں. اسی صرف کشمیر دی روندی بیٹی دی گل کریے، اسی جارحانہ ہو جاندے ہیں. اور بابا استاد صاحب فرما گئے سن کہ تسی کہندے ہو کشمیر ساڈی شہر آ گئے تے شہر دشمن دے قابو چ آ جاوے تے بندہ زندہ رہ سکدا نہیں رہ سکتا. بابا جی فرماندے سن کہ کشمیر لینا نا تسی مخلص ہو، غوری باہر کڈو، عبدالی باہر کڈو، خطب باہر کڈو، خالد ٹینک باہر کڈو. فرمایا جدو یہ سارا کچھ باہر کڈو نا تے میں بھی لبیک والے نو لے آواں گا تے میری ویل چیئر رکھنا اگے تے شامی کشمیر پتہ ہو جائے گا. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ.
ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਲ ਗਸਬ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਿਆਨਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੈਸੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ کہ ذہنی غلاموں کی منڈی لگی ہوئی سی، ضمیر فروشوں کی منڈی لگی ہوئی سی، اور جناب سینٹ الیکشن کے اندر ہر قسم کی خرید و فروخت ہو رہی سی۔ ساڑھے کو بھی خریدن آئے، میں کہا بابا یہ نظریہ قابل فروخت نہیں ہے، یہ نظریہ ایک دن واسطے رکھا ہویا، اس نظریے نال اسی حضور دا دین تک تو لے آنا، اور اسی اس پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ لے آنا، ہر چیز قابل فروخت ہو سکتی، یہ نظریہ قابل فروخت نہیں۔ اور جناب جدو ایک صاحب گئے واپس اور انہوں نے میں نے فون کیا، کہنے لگے میں بڑا رنجیدہ ہوں کہ آپ نے میری کسی ایک آفر کو بھی نہیں مانا۔ میں نے کہا آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ بڑے مالدار ہیں، آپ جس کے پاس گئے کسی کو 10 میں خریدا، کسی کو 100 میں، کسی کو 1000 میں، کسی کو لاکھ میں، کسی کو کروڑ میں خریدا۔ آپ کو اللہ کے آگے سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ دنیا میں آج ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو کسی قیمت پر بھی بکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ لوگ آپ ان لوگوں سے بھی ملے ہیں جن لوگوں نے اپنا 10 روپے اور چائے کی پیالیوں پر اور آپ سے ملاقاتوں پر اپنے زمین بیچے ہیں، اور کچھ لوگ وہ بھی تھے جو آپ کی سامنے پڑی ہوئی دولت کو دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ جناب یہ ہمیں خرید سکے گی، یہ ہمیں کبھی نہیں خرید سکے گی، کیونکہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا تقاضا کیے ہوئے ہیں، اور ہم اپنے قائد کا سبق یاد کیے ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے سونا اور مٹی برابر ہے، ہماری نظر میں ان دونوں چیزوں کی بکت برابر ہے۔ ہمیں دنیا کی کوئی چمک اور کوئی دمک اس رستے سے نہیں روک سکتی جس رستے پر ہمارے قائد ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں، اور جس رستے پر رہتے ہوئے ہم نے ناموس رسالت اور ختم نبوت کے اوپر پہرا دیا ہے۔ کوئی دنیا کی چمک ہمیں اس رستے سے نہیں روک سکتی، اور ہم یہ وعدہ کیے ہوئے ہیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے۔ جو ہم نے اپنے بڑوں کو جس روایات پہ چلتے ہوئے دیکھا ہے نا، اس روایات کی پاسداری کریں گے۔ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے۔ نہ ہم شیخ، نہ ملا، نہ مصاحب، نہ لیڈر، جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔ ہمارے بابا جی نے بتایا سب سے پہلے فیض آباد میں وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر گئے، پھر قوم نے کہا یہ بابا سچا ہے اس کے ساتھ لگ جاؤ۔ انہوں نے جو بات کی اس کے اوپر خود عمل کر کے بتایا، پھر قوم نے کہا یہ بابا سچا ہے، اس کا چہرہ بھی سچا ہے، اس کا کردار بھی سچا ہے، اس کی گفتار بھی سچی ہے۔ پھر بابے نے چھوٹے سے مجمع میں ایک نعرہ لگایا، من سب نبیًا۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر۔ ساری چیزیں، ہر چیز، ہر صنف یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس نعرے کے ساتھ مل جاتی ہے، اور مجھے تو ظاہری طور پر ایسے فیل ہوتا ہے جب لبیک کا نعرہ ملتا ہے نا تو افلاک و آسمان اور زمین کی ہر چیز ساتھ ہم نوا ہو کر کہتی ہے کہ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک۔ آخری تواڈے نال پنجابی گلاں کرنا جاواں، او پنجابی چ بڑے بیٹھے ہون نا تے او کہندے نے بھئی کدی طوفان بھی ڈکے گئے، اور میں کہ لبیک والے دا رستہ روکنا چھڑ دیو، اے عشق دا طوفان ہے، اے نہیں ڈکیا جانا، اے اپنے آقا و مولا دی محبت سینے وچ لے کے حضور دا دین تک تے لین واسطے اے جناب نکل پین، انہاں نوں ہن کسی کوئی شے نہیں روک سکتی، اور انشاءاللہ ہر میدان وچ تانوں شکست دیاں گے، اور انشاءاللہ میدان لگن دا دیو، میدان لگن دا دیو۔ تسی کہندے ہو لبیک والے دے ووٹ نہیں، لبیک والے جلسہ کرن دا پنڈال گھٹ پے جاندے، تسی دھاندلیاں کردے ہو، انشاءاللہ اگلی باری تانوں دھاندلی بھی نہیں کرن دینی، جے ووٹ پین نا صحیح تے تواڈے ڈبے تھوڑے ہون، لبیک دے ووٹ زیادہ ہون۔ یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول
اسی اپنے جذبے میں اسی طرح جوان رکھنا ہے. ناموس رسالت دا مسئلہ ہوئے اور ختم نبوت دا مسئلہ ہوئے اور پاکستان دا کوئی بھی مسئلہ ہوئے, اسی انشاءاللہ اس ملک کے اندر تمام چہروں میں نساواں گے. اور وہ وقت قریب آ گیا کہ قوم جاگ چکی اور قوم کو پتہ لگ گیا کہ جڑا سانو راہ ساڈے بابا جی دس کے گئے سیدھا راہ ہوئی ہے. باقی کوئی دبئی میں چلا جاندہ, کوئی لندن میں چلا جاندہ, کوئی امریکہ میں چلا جاندہ, جڑے بابا جی ساڈو راہ دے کے گئے نا سیدھا مدینہ منورہ میں جاندہ. اور اسی انشاءاللہ اسے راہ دے چل دیا, اسے راہ دے محنت کر دیا, تحریک لبیک پاکستان دا دن رات کام کر دیا. انشاءاللہ ہر ایک ظالم کو شکست دیں گے, ہر ایک جابر کا ظلم تو ہاتھ روکیں گے اور دسیں گے کہ جناب ستم گر درا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. اور اس جگر کو اثر ہو ہی کوئی نہیں سکتا, کیونکہ علامہ اقبال نے کہا ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اس بردر گوشہ دامان اس. کسی پریشان نہ ہویا کرو. علامہ اقبال فرما دیں جس سے دل میں حضور دی محبت ہوتی نا کائنات دیا ساری نعمتاں ہوندی جیب وچ موجود ہوندی ہیں. اور ساڈے دل میں حضور دی محبت سارے نال ود کے موجود ہے. کبھی موازنہ کرنا ہویا تو پھر آ جانا مینار پاکستان, تھوڑا ساڈا محض پہ جائے گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.